बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीपल के दरख्त के नीचे बैठा वो बाबा आज भी अपने आप में खोया हुआ था। वो अक्सर यूं ही बैठा दिखता था मुझे। कॉलेज के 2 सालों में मैंने कभी भी उसे किसी से बात करते नहीं देखा था, ना ही वो किसी से कुछ मांगता था। बस आते जाते लोग उसके पास पैसे रख कर चले जाते थे। लोगों का मानना था कि उसकी दुआओं में बड़ा असर है। खैर ये तो मुझे पता नहीं था कि वाकई में उसकी दुआओं में असर है या नहीं, मगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह आते जाते अक्सर औकात ही उसे पैसे दे जाता था, जिस पर मेरे दोस्त कहते थे, क्या बात है असगर, तू कुछ ज़्यादा सखावत नहीं दिखाने लग गया। मैं आगे से हंस देता था बस। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उनकी एक एक्सीडेंट में अचानक ही मौत हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 4 साल थी। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था जिसका नाम इरफान था। हम दोनों को हमारे ताया ने पाला था। ताया की कोई औलाद नहीं थी। हमारे यतीम हो जाने पर उन्होंने हमारी परवरिश की। हम लोग गांव में रहते थे। हमारा घर काफ़ी बड़ा तो नहीं था, मगर गांव के बाकी घरों के मुकाबले में काफ़ी अच्छा बना हुआ था। घर के पिछले हिस्से पर ताई ने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियां उगा रखी थी, जहां से वो ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी तोड़कर खाना पकाती थी। उनके अलावा हमारे जितने भी रिश्तेदार थे वो हमसे कम ही मेल जोल रखते थे। उन्हें शायद डर था कि कहीं हमारी जिम्मेदारी उनको ना उठानी पड़ जाए। हम वैसे भी किसी से इतना वाकिफ़ नहीं थे। ताया ने भाई और मुझे गांव के स्कूल में दाखिल करवाया था। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि हम दोनों खूब पढ़ें लिखें। हम दोनों भाई भी ताया की इस ख्वाहिश को पूरा करने की तगोदौ में लग गए थे। मेरे ताया और अब्बा आपस में सगे भाई नहीं थे, मगर दोनों के बीच मोहब्बत सगे भाइयों से भी ज़्यादा थी। इरफान भाई ने जब गांव के स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान दे दिया तो ताया ने उन्हें शहर में अपने एक दोस्त के यहाँ भिजवा दिया और वहीं कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। भाई वहीं पर रहता और पढ़ता था। शाम के टाइम एक दुकान पर नौकरी भी करता था साथ में। मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक शहर नहीं देखा था, मगर भाई जब भी छुट्टी पर घर आते थे तो शहर के बहुत से किस्से सुनाते थे। अक्सर मेरे लिए वहाँ से चीज़ें वगैरह भी ख़रीद कर लाते थे, जो मैं बहुत संभाल कर रखता था और अपने गाँव के दोस्तों को दिखाता था। हमारे गाँव में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था। सब ने गाँव के स्कूल से ही पढ़ा हुआ था। मेरा भाई वो पहला लड़का था जो शहर पढ़ने गया था, इसलिए जब भी वो घर आता तो सबके बीच उसकी अलग ही वाह वाह होती थी। सब उसके गिर्द दायरा बनाए बैठे उससे कॉलेज के किस्से सुनते थे। मुझे भी अब बेहद इश्तियाक हो गया था शहर देखने का, वहाँ जाकर रहने का और वहाँ की ज़िंदगी के बारे में जानने का। ताया ने वादा किया था कि जब मेरा मैट्रिक हो जाएगा तो वो मेरा भी दाखिला शहर में करवा देंगे, मगर अभी मेरा स्कूल ख़त्म होने में बहुत वक्त था। मैं दिल लगा कर पढ़ाई कर रहा था। 2 साल गुजर गए। भाई का कॉलेज ख़त्म हो गया। उन्होंने आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ताया अब्बा को अब उनकी शादी की फ़िक्र होने लगी थी। भाई ने दुकान की नौकरी छोड़कर एक कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी थी। पैसे घर भी भिजवाना चाहते थे, मगर ताया अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया। ताई अम्मा ने उनके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। उन्हें एक लड़की पसंद आई तो अगली बार जब भाई आए तो उनसे बात की। उन्होंने सब कुछ ताया ताई पर छोड़ दिया। यूं ताई अम्मा ने भाई की बात पक्की कर दी और 2 माह बाद ही शादी की तारीख का अंदिया दे दिया। हमारे यहाँ इतनी ही उम्र में शादियाँ कर दी जाती थीं। हमने भाई की शादी की तैयारी शुरू कर दी। गांव के दर्जी को दुल्हा के कपड़े सीने का ऑर्डर दे दिया। मैं तो बहुत ही खुश था। ये हमारे घर का पहला फंक्शन होने वाला था, इसीलिए तैयारियां भी उसी हिसाब से की जा रही थीं। मैंने हर फंक्शन के लिए अलग अलग सूट सिलवाए थे, वरना यहाँ तो सब एक ही सफ़ेद कलफ लगा सूट पहनकर सब फंक्शंस भुगताते थे। जूं शादी के दिन करीब आ रहे थे, घर की सजावट वगैरह की तैयारी में तेज़ी आती जा रही थी। नए सिरे से घर को पेंट किया गया था। भाई छुट्टियाँ लेकर गांव आ गए थे। उनकी शादी में बस 1 हफ्ता बाकी था। जो ज़रूरी चीज़ें रहती थीं वो ताई ने मुझसे लिस्ट बनवाकर घर पर काम करने वाले लड़के को दे दी थी ताकि वो ले आए। शादी का दिन आ पहुंचा। घर को लाइट से सजाया गया था। पूरा घर जगमगा रहा था। पिछले हिस्से में खाने की देगें तैयार की जा रही थीं, जिनकी इश्तहा अंगेज़ खुशबू मेरी भूख हर लम्हा बढ़ा रही थी। हमारे गांव में शादी का खाना एक ही जगह बनता था। एक मैदान था जो हमारे घर के बिल्कुल पिछले हिस्से पर था। वहीं शादी के टाइम शामियाने लगते थे और खाना वगैरह पकता था। अभी भी वहाँ तैयारियाँ शुरू हो चुकी थीं। हम लोग तैयार होकर दोपहर तक बारात लेकर निकल गए थे। होने वाली दुल्हन का घर ज़्यादा दूर नहीं था, बमुश्किल 5 मिनट का फासला था। हम वहाँ पहुँचे तो गांव के रिवाज के मुताबिक शरबत से हमारी तवाज़ा की गई।
کچھ دیر وہیں رکنے کے بعد ہم لوگ دلہن کو لے کر شادی کے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک اسٹیج بنایا گیا تھا، وہیں پر نکاح وغیرہ کے انتظامات کیے گئے تھے۔ ہمارے ہاں دلہا بارات کے ساتھ نہیں جاتا تھا، بلکہ لڑکے کے گھر والے جا کر دلہن کو لاتے تھے اور پھر نکاح کیا جاتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نکاح کے بعد سب میں چھہارے وغیرہ بانٹے گئے۔ کچھ دیر بعد کھانا کھول دیا گیا۔ میں اب کافی تھک چکا تھا، مگر مجھے مزہ بھی بہت آ رہا تھا۔ میں نے یہ شادی بہت انجوائے کی تھی۔ شام کے قریب رخصتی کر دی گئی اور 2 دن بعد ہی ولیمہ طے تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے سب کچھ سنبھالا اور سونے چلا گیا۔ اگلی صبح جلدی اٹھنا تھا کیونکہ جو رشتہ دار وغیرہ آئے ہوئے تھے شادی کے لیے تو وہ ہمارے ہی گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں صبح صبح اٹھ کر ناشتہ لایا سب کے لیے۔ میں جانتا تھا ولیمے تک میری دوڑیں لگی رہنی ہیں، اور یہی ہوا۔ ولیمے کے بعد جب مہمان گئے تو مجھے سکون میسر آیا۔ بھائی نے شہر میں ہی گھر بنا لیا تھا۔ وہ کچھ دن کے بعد بھابھی کو بھی لیے وہیں شفٹ ہو گئے۔ تایا نے کچھ وقت کے بعد مجھے بھی شہر بھجوا دیا۔ بھائی مجھے لے کر کراچی آئے۔ میں پہلی دفعہ کراچی دیکھ رہا تھا۔ روشنیوں کا شہر ٹریفک کے شور سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف گاڑیوں کا بہتا سیلاب تھا۔ بڑے بڑے مالز، اونچی اونچی بلڈنگز، ہر 2 منٹ بعد ایک چائے کا ہوٹل بنا ہوا تھا۔ بریانی اور مختلف پکوان والے جگہ جگہ موجود تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ شہر اتنا پر رونق ہوگا۔ بھائی مجھے لے کر گھر گئے۔ ان کا گھر ایک درمیانے درجے کے صاف ستھرے علاقے میں تھا۔ گھر 2 منزلہ تھا۔ ابھی کچھ کام باقی تھا مگر رہنے کے لیے موزوں تھا۔ بھابھی نے ہمیں گیٹ کھولا تھا۔ میں فریش وغیرہ ہو کر آیا تو کھانا لگ چکا تھا۔ کھانا کھا کر بھائی نے مجھے کمرہ دکھایا۔ میں وہیں سیٹ ہو گیا۔ اگلے 2 دن ہم ایڈمیشن وغیرہ کے چکر میں مصروف رہے۔ میرا ایڈمیشن شہر کے سب سے اچھے کالج میں ہوا تھا۔ میں روز بس سے آتا جاتا تھا۔ زندگی مزے میں گزر رہی تھی۔ واپس آ کر میں شام میں ایک کوچنگ میں پڑھتا تھا۔ میں کمپیوٹر میں بہت اچھا تھا، اس لیے مجھے رکھ لیا گیا تھا۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ کالج ختم ہوا، یونی میں ایڈمیشن لیا۔ اس لمبے عرصے میں بہت سی چیزیں بدل گئی تھیں۔ تایا کی طبیعت اب اکثر ہی خراب رہنے لگ گئی تھی۔ میں اور بھائی انہیں شہر لائے، ان کا علاج شروع کروایا، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تائی کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ ہم تایا کو اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ گھر کے 2 پورشن تھے۔ نیچے والے پورشن میں بھائی بھابھی کے ساتھ میں اور تایا ابا رہتے تھے، اور اوپر والے پورشن پر بھابھی نے لڑکیوں کے لیے ہاسٹل بنا رکھا تھا۔ وہاں صرف وہی لڑکیاں رہتی تھیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میری بھابھی بہت رحم دل اور نیک تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی تو میری ایک اچھی جگہ جاب ہو گئی تھی۔ میں بھائی لوگوں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ ایک دن وہ ہو گیا جس کا کبھی سوچا نہیں تھا۔ میرا خالہ زاد شہر آیا تو ہمارے ہاں رک گیا۔ انہی دنوں بھابھی کے ہاسٹل میں ایک لڑکی رہنے آئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم تھی۔ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ میرا خالہ زاد اس وقت وہیں موجود تھا۔ وہ اوپر جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ نہیں رہا بلکہ تاڑ رہا ہے۔ مجھے بہت برا لگا۔ خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں دن رات بس اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن میں چھپ کر اس سے ملنے کے لیے اوپر گیا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ میرا سگا خالہ زاد وہاں موجود تھا اور اس کو پریشان کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے روکا تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ شور کی آواز سے بھائی لوگ اٹھ کر آ گئے۔ کزن نے الٹا مجھ پر اور اس لڑکی پر الزام ڈال دیا کہ ہمارا افیئر چل رہا ہے۔ صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی۔ کوئی میری وضاحت نہیں سن رہا تھا۔ تایا نے اسی وقت بھائی کو کہا کہ اس لڑکی سے نکاح کر دو۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ میرا اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مجھے تو اس کا نام تک نہیں پتا تھا۔ ہاں میں اسے پسند کرتا تھا، مگر کبھی اسے لے کر کچھ غلط نہیں سوچا تھا۔ میں اس پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھنے دے سکتا تھا، مگر کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس طرح سے خود کو اور اس کو رسوا کر کے ہرگز بھی نہیں۔ مگر ہماری کسی نے نہیں سنی، ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ 2 دن تو میں وہیں رہا، پھر اپنی بیوی رمشا کو لے کر الگ ہو گیا۔ ابھی فی الحال گھر کرائے پر تھا۔ میرا ارادہ جلد ہی اپنا گھر لینے کا تھا۔ ہم گھر میں تو اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ پھر میں نے اس کی پسند ناپسند سمجھنا شروع کر دی تھی۔ وہ وقت پر میرے لیے کھانا، کپڑے، ہر چیز تیار رکھتی تھی، مگر مجھ سے ضرورت کے سوا کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ابھی کل شام کی ہی بات تھی، گلی میں چوڑیاں بیچنے والی آئی۔ جیسے اس کی آواز آئی میں نے اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی در آئی تھی۔
مجھے سمجھ آ گئی کہ اسے چوڑیاں بے حد پسند ہیں۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ کل جب یہ دوبارہ آئیں گی تو میں اسے چوڑیاں لے کر دوں گا۔ چوڑیاں بیچنے والی آج پھر ہماری گلی میں آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ رمشا کو چوڑیاں کتنی پسند ہیں، اسی لیے میں نے انہیں روک لیا اور رمشا کو آواز دی۔ وہ اندر سے بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، جی بولیں۔ میں نے کہا، آؤ چوڑیاں دیکھ لو اپنے لیے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر جو چمک آئی تھی وہ میری نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اس نے اپنے لیے کانچ کی چوڑیاں مختلف رنگوں میں منتخب کی، پھر وہ خوشی خوشی اندر چلی گئی۔ میں نے چوڑیوں کے پیسے دیے اور خود بھی دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ وہ سامنے ہی تخت پر بیٹھی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھنے لگ گیا۔ یہ میری نظروں کا احساس تھا یا کیا؟ وہ ایک دم چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر کہا کہ لاؤ مجھے دو، میں پہنا دوں۔ اس نے جھٹ چوڑیاں اور ہاتھ دونوں میرے سامنے کر دیے۔ میں احتیاط سے اس کی کلائیوں میں انہیں پہنانے لگا۔ وہ کانچ کی کالی چوڑیاں اس کی کلائیوں میں چڑھ کر اور خوبصورت لگنے لگ گئی تھیں۔ میں نے بے ساختگی میں دھیرے سے اس کی ہتھیلیوں پر لب رکھ دیے۔ وہ میرے لمس کی شدت سے پوری کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے گال لال انگاری ہو رہے تھے۔ اس کے اس قدر شرمانے پر میں نے قہقہا لگایا، جس پر وہ خفا سی ہوتی اندر کمرے میں بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ میں نے پہلی بار ایسی کوئی جسارت کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ کچن میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد کھانا لا کر میرے سامنے رکھ دیا اور خود واپس کمرے میں جانے لگی۔ میں حیران ہوا۔ میں نے اسے کہا، کیا تم نہیں کھاؤ گی؟ تو وہ کچھ نہ بولی۔ میں سمجھ گیا وہ مجھ سے جھجک رہی ہے۔ میں نے اسے کہا، ادھر میرے سامنے بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ میری بات سن کر وہ سامنے بیٹھ گئی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا اور وہ میری نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر اپنی جگہ پر جز بز ہو رہی تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اسے چائے بنانے کو کہا۔ وہ ابھی چائے بنا ہی رہی تھی کہ مجھے میرے آفس سے کال آ گئی۔ ارجنٹ میٹنگ کے لیے مجھے 5 بجے تک ہر حال میں آفس پہنچنا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا، ابھی 2:30 بج رہے تھے۔ میرے پاس آرام کرنے کا کچھ وقت تھا ابھی۔ میں نے چائے پی کر تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہا۔ رمشا کو میں نے کہہ دیا کہ 4 بجے تک مجھے لازمی اٹھا دینا۔ میں سو گیا۔ دوپہر کے وقت تو ویسے ہی بہت اچھی اور پرسکون نیند آتی ہے۔ 4 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ مجھے زور زور سے الارم بجنے کی آواز آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ الارم نہیں ہے بلکہ میرے سر پر کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر الارم بند کیا اور ٹائم دیکھا۔ میری نظر اپنے برابر میں پڑی تو دیکھا وہ گدھے گھوڑے سب بیچے گہری نیند سو رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں گھنٹوں بیٹھا اسے تکتا رہتا، مگر ابھی مجھے اس کی الارم والی حرکت پر شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ تبھی میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ فوراً سے آنکھیں ملتے اٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ مجھے اٹھا دینا تو اتنا بھیانک الارم لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ سر درد ہو گیا اس کی آواز سے۔ میں اپنے دل کی بھڑاس اچھی خاصی نکال کر فریش ہونے چل دیا اور پھر تیار ہو کر بنا اس کی طرف دیکھے میں آفس کے لیے نکل گیا۔ اس وقت مجھے بس اس پر شدید غصہ تھا۔ میں کوئی غیر تو نہیں تھا، اس کا شوہر تھا، وہ مجھے ویسے بھی اٹھا سکتی تھی۔ یہ حرکت کرنا ضروری تھا کیا؟ کیا میری اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، یا ہمارے رشتے کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں؟ اس طرح کے کئی سوالات میرے دماغ میں چکرا رہے تھے۔ میٹنگ میں بھی میرا دھیان نہیں لگ پا رہا تھا۔ 2-3 دفعہ تو باس نے بھی مجھے میری بے دھیانی پر ٹوک دیا۔ میں رات کو جب آفس سے فری ہو کر نکل رہا تھا تب میرا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اب اس کی جگہ بے چینی نے لے لی تھی۔ پتہ نہیں وہ بیٹھی رو نہ رہی ہو۔ میں نے بھی تو اسے بہت سنا دی تھی، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی ہوگی میرے بارے میں۔ میں اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش میں دور کر رہا ہوں۔ سارے راستے سوچوں کی یلغار ہوتی رہی۔ گھر پہنچ کر میں نے ڈپلیکیٹ چابی سے گیٹ کھولا اور اندر آ گیا۔ گھر بھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ورنہ عام طور پر وہ اس وقت کچن میں کھانا وغیرہ بنانے میں مشغول ہوتی تھی۔ میں نے اندر آ کر دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں نے خود کو ڈپٹا کہ اسے کیوں ڈانٹ دیا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کافی حساس دل کی ہے۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اٹھ کر چینج کیا اور فریش ہو کر کچن میں آ گیا۔ چائے بنا کر پی اور واپس جا کر لیٹ گیا۔ نہ جانے سوچوں میں گم کب آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح اٹھا تو وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھی ہوئی تھی۔
میں نے اسے دیکھا، وہ ناراض لگ رہی تھی۔ چپ چاپ میرے سامنے ناشتہ لا کر رکھ دیا اور خود واپس کچن میں گم ہو گئی۔ میں خاموشی سے اس کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا۔ میں ناشتہ کر کے چپ چاپ وہیں پیر پسار کر بیٹھ گیا۔ مجھے آج آفس نہیں جانا تھا، بلکہ میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی تھی آفس سے۔ میرا ارادہ رمشا کے ساتھ گاؤں جا کر کچھ وقت گزارنے کا تھا، مگر اسے میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد باہر آئی اور مجھے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر بولی، آپ نے آفس نہیں جانا؟ میں نے کہا نہیں، تو وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ وہ بستر وغیرہ سمیٹ رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، جس پر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ناراض سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے کچھ پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد کھنکارتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا اور کہا، دیکھو رمشا، ہماری شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہے وہ سب مجھے اچھے سے پتہ ہے، مگر یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ سچ کیا ہے۔ میں نے اس رشتے کو پورے دل سے قبول کیا ہے۔ اب بہتر ہے کہ تم بھی کر لو۔ یوں اس طرح سے کب تک رہو گی؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہو تو مجھے صاف صاف بولا کرو۔ میں کبھی کبھی غصہ کر جاتا ہوں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے تمہارا خیال نہیں ہے۔ میں نے 1 ہفتے کی چھٹیاں لی ہیں اور ہم یہ وقت گاؤں میں گزاریں گے۔ میں وہاں کے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کافی وقت سے کوشش کر رہا تھا کہ وہاں ایک کالج بن جائے۔ بہت لوگوں سے بات کی، اب کچھ فنڈز ملے ہیں تو میں فوری کام شروع کروانا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ میرے لیے اس کا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ پھر ہم دونوں نے پیکنگ وغیرہ کی اور 12 بجے تک گاؤں کے لیے نکل گئے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کافی تھک گئے تھے۔ میں نے ملازم کو پہلے سے ہی کال کر کے ہمارے آنے کی اطلاع دی ہوئی تھی۔ جاتے ہی ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور سفر کی تھکان دور کرنے کی غرض سے سو گئے۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ تایا کو لے کر گاؤں آ جائیں، میں یہیں آیا ہوا ہوں 1 ہفتے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو گیا تو رمشا کو ساتھ لیے گاؤں دکھانے چلا گیا۔ وہ کبھی گاؤں نہیں آئی تھی، پہلی بار دیکھ رہی تھی اور بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، اور میں اسے خوش دیکھ کر خود میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کب کس لمحے میں اس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ پہلے وہ صرف پسند تھی، مگر اب ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بہت عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں اب چاہ کر بھی کبھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دکھی ہے اور اس سب کو اتنی جلدی قبول نہیں کر پا رہی، مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور میری محبت کے احساس کے ساتھ وہ دوبارہ سے کھل کر جینا سیکھ جائے گی۔ شام کے سائے ہر سو پھیل رہے تھے۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور گھر کی طرف قدم بڑھا دیے، ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے، ایک نئے آغاز کے لیے، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ میں نے وہاں کافی اچھا وقت گزارا۔ کالج کا کام بھی شروع کروا دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو ہر ممکن سہولیات مہیا کروں، اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ میں نے کالج بھی بنوا لیا تھا، اپنا ایک پیارا سا گھر لیا اور اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا تھا۔ اب زندگی میں بے حد سکون اور خوشیاں تھیں، اور میں ہر پل ان کے دائمی رہنے کی دعا مانگا کرتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔